से करीब होना है। हम जब कुरान से करीब होंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को समझ सकते हैं। आप कुरान से बहुत दूर है तो मेरी इस पसंद इस गुजारिश ये है कि आप के साथ ये गुजारिश क्या है पेश करिए। आप खुदा से मेरी खास तौर पर गुजारिश है मेरे भाई थोड़ा और कुरान से करीब होने की कोशिश करें। कुरान को पढ़ें, समझें तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ ये जब हो सकता है और आप अगर इसको लेकर बैठे आज के इस गैर मामूली कंफ्यूजिंग दौर है, यहूदी साजिशों ने ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें मुसलमानों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है, मुसलमानों को चीट किया जा रहा है, मुसलमान ट्रांसलेट करना जहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आखिर ये सही है या वो सही है। तो इस बात पर आप बता से मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनलों को अवॉइड करिए, आगे बता से रुजू होइए, कुरान बोलिए, बैठिए और समझिए और दिल में लगाइए तो इंशाअल्लाह हम इस पर अमल कर सकते हैं। खास तौर पे मेरी नौजवान गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल्स को अवॉइड करिए। यूट्यूब चैनल्स में बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन आ रहा है, रॉन्ग जो है पेश किया जा रहा है और खास तौर पे नौजवान बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये जो खास तौर पे यूट्यूब चैनल है ये सब यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को कुरान से दूर करें, मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करें। तो ऐसे मौके पर मेरी खास तौर पे नौजवान से दो गुजारिश है। एक गुजारिश है कि आप अपना यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं जो खास में बड़े बड़े दानिया में लोग बैठे हैं, ना उससे मालूम है ना उसके आपका बैकग्राउंड और यहूदी भी हो सकते हैं, नसरानी भी हो सकते हैं। मेरी दूसरी गुजारिश है आप रोज के आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ी देर कुरान को समझने की कोशिश करें। यकीनन हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जब कुरान से करीब होंगे और यकीनन हम अगर कुरान से करीब होंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम करीब हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इस पर से मतलब मैं मौलाना मोहतरम भी मोहम्मद तैयार अशरफ साहब हबीब साहब वजीर मस्जिद इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि कुरान और शायद कुरान को से हमें मुखातिब करने की साथ उस तरीके से आदर्श को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसूल बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरक़ान वही ताहा वही यासीन। अल्लाह ताला ने हम सबको अपने हबीब के ज़िक्र के लिए जो दर हकीकत ज़िक्र खुदा है, इताअत रसूल इताअत खुदा है, हुक्म रसूल हुक्म खुदा है, इत्तिबाए रसूल इत्तिबाए खुदा है, इसके लिए हम सब जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की नशस्त को, हाज़री को, बैठक को कबूल फरमाए। इन्होंने यूट्यूब को अवॉइड करने कहा है। इससे मुराद ये है कि नॉन फेमस और जिसे आप नहीं जानते हैं, हर यूट्यूब से आप करीब मत होइए। आप ऑथेंटिक उलमा जो आपके सामने हैं उनसे आप जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हर अहरे गहरे से आप दीन मत सीखें, यह है असल मकसद। और जो कुरान और हदीस की रियलिटी के साथ बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड बात करते हैं और आपको भरोसा है खुद भी वो
ऑथेंटिक ہیں، بات بھی ऑथेंटिک کرتے ہیں، ایسوں سے آپ جڑیے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ سے مراد آپ جیسے جس طرح سے بھی اپنے کے اعتبار سے نہیں، سچوں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پاسبل ہو مگر رہو انہی کے دامن سے وابستہ رہو۔ آپ اگر سچے دوسری کنٹری میں ہیں اور آپ یہاں ہیں تو کیسے رہیں گے وابستہ؟ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے رہ سکتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ روحانی جسمانی ہر طرح سے سچی بات سنیے، سچوں کی صحبت میں رہیے، تب اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بھی قبول کرے گا اور آپ کے تقویٰ کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہ توفیق نصیب کرے۔ قرآن اور صاحب قرآن، در حقیقت یہ آج اس پر تھوڑی سی دوسری جہت سے گفتگو کروں۔ قرآن اور صاحب قرآن کا اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کس پر نازل کیا۔ یہ دو بات خاص طور سے، اے بچے یہاں بٹھا دوں گا اگر آواز آئی، ہماری طرف دیکھو، ٹھیک ہے، ہماری طرف دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ توریت کو کیوں نہیں رکھا؟ انجیل کو کیوں نہیں رکھا؟ زبور کو کیوں نہیں رکھا؟ توریت بھی تو اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر کلام ہی مقصود ہے تو توریت رکھ دیتا اللہ تعالیٰ، انجیل رکھ دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن پاک کیوں رکھا اور ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا؟ کیا بات ہے، وہ اٹھانے پر قادر ہے، اسی میں اور تھوڑا ایڈ کر دیتا اور کہتا یہ ٹھیک ہے، یہ توریت مکمل کر دیا میں نے۔ اب اس کو سمجھیے، اللہ پاک نے اپنے کلام کو رکھنا مقصود نہیں ہے۔ کلام رکھنا مقصود ہوتا تو توریت انجیل زبور سب اللہ کا کلام ہے، لیکن نہیں، وہ اس کلام کو رکھے گا جو اس کے محبوب صاحب قرآن سے نسبت رکھتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو، یعنی قرآن، اس قرآن کی اتباع کرو یا اس قرآن کی اتباع کریں، یا جن لوگوں نے اس قرآن کی اتباع کی، جس قرآن کو اے محبوب آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتا تھا وَاتَّبَعُوا الْقُرْآنَ، قرآن کی اتباع کی۔ اب دیکھیں گے سورہ اعراف کی کامیاب انسان کے حوالے سے اللہ پاک نے 3 چیزیں کہی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ان کی تعظیم و توقیر کی اور اس نور کی اتباع کی جو نور اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نبی کے ساتھ نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اب ذرا سمجھیے آپ اس نقطے کو کہ اللہ تعالیٰ نبی کی اتباع کی، ٹھیک ہے، نبی پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، تو قرآن پر ایمان لایا ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، انزل معہ، اس نور کی اتباع جس نور کو اللہ نے نبی کے ساتھ نازل کیا۔ اسی لطیف نقطے کو سمجھنا ہے آپ کو، ہم کو، کہ اللہ تعالیٰ کلام رکھنا مقصود نہیں ہے، اپنے حبیب پر جو کلام اتارا ہے اس کو رکھنا مقصود ہے۔ اس نسبت کے اسٹرانگنس کو سمجھیے، اس نسبت کی عظمت کو سمجھیے، اور اسی نسبت کی بنیاد پر اپنے کلام ازلی قدیم بشکل قرآن کو رکھنا چاہا ہے، ورنہ اس کا ہر کلام کلام ہے، چاہے وہ توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، سب کلام کلام ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، غیر حادث ہے، لیکن کیوں نہیں رکھا؟ اس کیوں کا ایک دم قرآن خود جواب دے رہا ہے، نہیں، میں چاہتا ہوں میرے حبیب سے جس کلام کی نسبت ہے میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی سے ایک عقیدہ آپ کو ملا کہ حبیب کے بعد اب کسی کو اللہ کلام نہیں دے گا، جس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہ لیا کہ اب میں
کسی کلام کو نہیں رکھوں گا، صرف اس کو رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا جب پاسٹ میں چاہ لیا نہیں رکھوں گا تو فیوچر میں بھی کسی کلام کو امپاسبل ہے کہ وہ اتارے. عیسیٰ کے اوپر نازل ہوا، موسیٰ کے اوپر نازل ہوا، داؤد پر نازل ہوا. اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام رسولان اعظام کے کلام کو رکھنا نہیں چاہا. اب کون ہے جس کے لیے قرآن نازل کرے؟ اب یا تو محمد سے اعلیٰ آنا چاہیے، کیونکہ ہر نبی جب آتا ہے تو پچھلی نبی کی تصدیق کرنے والا آتا ہے، ان کو کمپلیٹ کا ایک عنوان دے کر کے آتا ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. تو اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرموٹ کرنا، اس لفظ پہ غور کیے، پرموٹ کرنا یہ توحید کا سب سے خوبصورت اور آخری فیصلہ ہے. تم ہنس کیوں رہے ہو؟ خواب دیکھ رہے ہیں کیا؟ ادھر دیکھو، آپ ادھر ٹینشن نہیں لو، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے آخری فیصلے کو قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اب نہ کوئی قرآن یعنی اب نہ کوئی میرا کلام نازل ہونے والا ہے، اور جب کلام نازل نہیں ہوگا تو اب کوئی رسول بھی نازل نہیں ہوگا. یہ ختم نبوت کا وہ اسٹرانگ پہلو ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اگر اس طرح کا جملہ بولے کہ یہ نبی، اگر کوئی نبی آئے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے اگر مگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے اگر 1,23,999 اگر مگر کرنا ہوتا تو اوپر اگر مگر کا عنوان ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. اب 1,24,000 جو محمد رسول اللہ کی شکل میں ہے، اس کے حوالے سے فرما کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ڈکلیئر کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، میں اب دین کو مکمل کر رہا ہوں، میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. میں اپنی نعمت، اور نعمت سے مراد نبوت ہے، میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیا. یعنی تم آخری امت ہو، اب کسی اور امت کو میں لاؤں گا ہی نہیں، میں اپنی نبوت والی جو نعمت ہے یہ تم پر مکمل کر دی، اپنے حبیب کو تمہیں عطا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب کوئی دین بھی میں نہیں لاؤں گا، میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. قرآن کمپلیٹ، صاحب قرآن کمپلیٹ، قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے سے آپ کو ملنے والا دین اسلام کمپلیٹ. اس لیے اب یہاں پر لو کوالٹی کا اگر عنوان آپ نے قرآن کے ذریعے یا صاحب قرآن کے ذریعے سے کبھی بھی امت میں سنا تو سمجھ جائیے کہ یہ توحید پر اتنا بڑا حملہ ہے کہ اللہ نے کمپلیٹ کا عنوان دیا، اللہ نے کمال کا عنوان دیا، اللہ نے مکمل کا عنوان دیا، اور آپ ہم سب نقص کا عنوان، آپ ہم سب انکمپلیٹ کا عنوان. کس کتاب سے؟ میرے پاس جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا کہ گاندھی جی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یعنی غیر اسلامی اسکالر کے حوالے سے جب بات آتی اور اسلام کی بات آتی تو میں یہ ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کسی کی اوتھنٹیکیشن، میرے لیے میرا قرآن کافی ہے. ورنہ سنیے، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مطالعہ کیجئے قرآن اور حدیث کا، تفسیر کا اور شروح حدیث کا. عمر ابن خطاب جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب، بتائیے اعدل الاصحاب، وہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے توریت کی کچھ تختیاں یاد ہیں، آپ کی اجازت ہو تو سناؤں، آپ کی اجازت ہو تو سناؤ. اب آپ بتائیے، کوئی دنیا کی کتاب کی بات تو نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے نبی کے پڑھائے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی عام مولوی صاحب نے حفظ کرایا تھا. توحید، دوسرے خلیفہ عظیم، توحید کے خلاف بھی کوئی عنوان نہیں ہوگا، اور خدا کا کلام ہے. مقصد سمجھیے، خدا کا کلام ہے، نبی کو خوش ہونا چاہیے نا، واہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. لے مقصد توحید اللہ کا نبی بتانا چاہتا ہے. خدا کلام الہی کو دینا مقصود نہیں ہے، میرے سے جو نسبت کلام رکھتا ہے اسے پروموٹ کرنا مقصود ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اپنی تقاضۂ بشری میں آپ کے چہرے متغیر ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں، الم یکفیک قرآنی، کیا میری کتاب، میرا قرآن تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ مجھ پر جو قرآن، مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے،
क्या तेरे लिए वो काफी नहीं है? उमर इब्न खत्ताब को सवाल करना था, अर्ज करना था, या सुना, वो तो अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, जरा आप समझिए, वो भी तो अल्लाह का कलाम, ये भी अल्लाह का कलाम, और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सही कर देना ना। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक का नबी कहना चाहता, नहीं, हमें किसी किताब से इस्लाम की कंप्लीट की दलील नहीं। जब अल्लाह का कलाम कुरान के सामने, ध्यान दीजिए, कुरान के सामने अल्लाह का कलाम खुद अल्लाह और उसका रसूल नहीं चाहता, गैरों की बातों से इस्लाम को प्रमोट करने की बात कैसे हम कर सकते? जिन लोगों ने कही है वो उनका नॉलेज हो सकता है, हमारे लिए कंप्लीट इस्लाम है, हमारे लिए कंप्लीट कुरान है, हमारे लिए कंप्लीट मजहब है, हमारे लिए कंप्लीट साहिब कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कंप्लीट उम्मत बनाया है। अगर हमने इस इस्लाम को कुरान और साहिब कुरान के बगैर किसी भी किताब से, नॉलेज के एतबार से आप स्कॉलर कहिए, नॉलेज के एतबार से आप डॉक्टर कहिए, जितना कहना है, दुनिया की सारी किताबें खंगाल ले, लेकिन सुनिए, मन रब्बों का और माँ दीनों का और माँ कुन का तकुनो फी हाज़ा रजुल, ये इस्लाम से सीखना होगा आपको, ये इस्लाम से सीखना होगा आपको, किसी गैर से आप नहीं सीख सकते। और अगर आपने गैर सिखाएंगे ही नहीं है। इसलिए कुरान कंप्लीट है, इस्लाम कंप्लीट है, साहिब कुरान कंप्लीट है। और बड़ी तवज्जो से और खुश से सुना कीजिए। जानते हैं, जिक्र कुरान या जिक्र साहिब कुरान जब भी हो ना, और आपको जब मैंने बता दिया कुरान के स्ट्रांगनेस को कि अल्लाह कलाम रखना मकसूद नहीं है, आप जो तिलावत करते हैं ना, तौरात, इंजील, ज़बूर, वहां रियल, अब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर इब्न खत्ताब जब कह रहे हैं, तो ये तो चेंजिंग वाला भी उन्वान नहीं होगा ना, ये यदरवेद, वदरवेद, बाइबल, ये सब का तो उन्वान नहीं होगा। जाहिर है नबी के सामने है, चेंजिंग का तो कोई उन्वान नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी ने सुनना गवारा नहीं किया। आज यदरवेद, ये सब, ये सारी चीजें तो आज बाइबल उल्टा पुल्टा हो गया है सब, कोई तौरात, कोई इंजील रियल में आज नहीं है। मगर उस वक्त जब नबी के सामने, हालांकि कोई आयत भी उतरती। अच्छा, एक और अकीदा देखिए साहिब कुरान जो दे रहे हैं कि यहां पर मेरे हबीब मेरा कलाम सुनने की बात कर रहे थे ना, सुन लेना था ना। एक आयत उतारता अल्लाह ताला है, नहीं उतारने का वक्त है मेरे हबीब, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी कोई आयत उतारता तो नीडेड पहलू में उतारता, जब जरूरत पड़ती, मेन टॉपिक होता, तकाजे होते, हालात की बुनियाद पर उतारता, ऐसे ही नहीं उतार देता। अब जरा समझिए, गोया अल्लाह तबारक व तआला ने भी कोई आयत नहीं उतारा। हालांकि उमर इब्न खत्ताब वो हैं कि जब बद्र के मौके से मशवरा दें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा और अबू बकर सिद्दीक का मशवरा एक तरफ, उमर इब्न खत्ताब के मशवरे को अल्लाह ने कबूल किया और आयत उतार दी। सूरह अल-अनफाल की आयत है, अल्लाह पाक फरमाता, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। उससे पहले मा कान नबी अन यकून लहु असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द। ये दो तीन आयतें आप देखेंगे तो ये ताईदे उमर में उतरी है। मगर मैं पूछता हूं, ए उमर, यहां पर क्यों नहीं उतरी तेरी ताईद में? यहां पर क्यों नहीं उतरी? इसका मेन टॉपिक समझिए, मेन टॉपिक सुबह क़यामत तक के लिए, जन्नत तक के लिए सिर्फ और सिर्फ कुरान और साहिब कुरान है, बाकी कुछ नहीं। ये बताना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला, वरना उतार देना था। मेरे हबीब सुन लो ना, मैं कह रहा हूं सुन लो ना, क्योंकि हर मौके से किसी न किसी तरह से अगर अहमियत की चीज होती तो अल्लाह ताला ताईद के लिए कुछ न कुछ आयत जरूर उतारता, तरदीद के लिए ही सही उतारता, लेकिन न उतार कर ज़हन दिया है कि नहीं, मुझे मेरा कलाम में कुरान और साहिब कुरान चाहिए और इसी को थामना है, इसी को मजबूती से थामना है। और सहाबे किराम बिलखुसूस आदमुल असहाब को भी यही ज़हन दिया कि उमर, नबी कंप्लीट, साहिब कुरान कंप्लीट, कुरान कंप्लीट, आप इधर उधर नहीं, जो कुछ भी तलाशना हो, जो कुछ भी देखना हो, पढ़ना हो, जो कुछ भी हो, अब यही है, ये मुकम्मल है, यहां के अलावा कहीं और नहीं। इसलिए मैंने कहा भाई साहब, नॉलेज के आप पहाड़ रहिए, लेकिन अगर कुरान और साहिब कुरान से दूर हैं तो डॉक्टर और प्रोफेसर तो आप हैं, लेकिन आप अल्लाह वाले नहीं, मुवहिद नहीं। तौहीद का खास नुक्ता है कुरान और साहिब कुरान, खास नुक्ता है। न कुरान ओनली,
نہ ہی صاحب قرآن اونلی، دونوں ہے توحید کا خاص نقطہ، توحید کا خاص نقطہ ہے دونوں، کہ جہاں جہاں قرآن اور خاص طور سے قرآن فہمی کا عنوان ہو، صاحب قرآن کے سہارے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جہاں جہاں صاحب قرآن کے کمال کا عنوان ہو، قرآن کے بغیر نہیں، اپنی تھنکنگ اور لاجک سے بھی نہیں۔ سمجھنے والے، دیکھنے والے بہت سارے سمجھنے کی کوشش کیے، بولنے کی کوشش کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، نہیں، تم کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، میں بتاتا ہوں اپنے حبیب اور اپنے صاحب قرآن کا مقام، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ ایک فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے تو اتنا کہ کون بھی اگر پڑھے تو آٹومیٹک اللہم صلی علی نکل جاتا مجھ سے، سمجھ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے نماز والو، اے حج والو، اے زکات والو، اے عمل کرنے والو، نہیں، اے ایمان والو، آپ سمجھیں اس جملے کو، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب یہ حکم ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تشہد میں سلام پڑھنا ہمیں سکھا دیا ہے، سلام آپ کو کیسا کرنا یہ ہمیں سکھا دیا، السلام علیکم ایھا النبی، لیکن درود ہم کو سکھائیے آپ، کیونکہ اللہ پاک نے درود بھی پڑھنے کہا ہے، درود کے الفاظ بھی عطا کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایگزیکٹ جو بخاری کے الفاظ ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو نبی پر تم بھی درود اور سلام بھیجو، بھیجنے والا اللہ، بھیجنے والے فرشتے، مگر کس پر بھیجا جا رہا ہے؟ نبی پر، کلیئر بات ہے؟ نبی کے ساتھ اور کوئی ہے ذکر قرآن میں؟ علی النبی و آلہ کا لفظ ہے، یصلون علی النبی ہے اونلی، صحیح ہے؟ علی النبی ہے اونلی نبی پر بھیجنے کی بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا مطلب ہے؟ محمد اور آل محمد پر، اور یہی نہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کا ظاہر تو کہہ رہا ہے صرف محمد پر، اللہم صلی علی محمد فقط، اللہم صلی علی محمد فقط، الفاظ بھی دینا تو کمال، لیکن نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کمپلیٹ ہے، فہم قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو، نبی پر سلام بھیجو، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی اور آل نبی پر بھی بھیجو، ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی بھیجو، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہم تو صرف نبی پر بھیجیں گے، ہم تو صرف نبی پر بھیجیں گے۔ نہیں، آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ارے انوالنٹری میں سے ہی بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ کس نے الفاظ دیے ہیں؟ یہ نبی نے الفاظ دیے ہیں۔ میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ اپنے تھنکنگ اور اپنے لاجک سے قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر، اس کے ترجمہ، اس کے ٹرانسلیشن کو صرف دیکھ کر کے آپ کمپلیٹ فہم قرآن نہیں کر سکتے۔ فہم قرآن کے لیے صاحب قرآن کا سہارا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ قرآن فہمی، یعنی قرآن کا سمجھنا، قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا آپ کو حاصل۔ ایک چھوٹی سی مثال، قرآن پاک، اچھا قرآن کو سمجھنا یہ تو بڑی اہم بات بتا ہی دیا میں نے، لیکن اس سے بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے قرآن نازل کیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں اللہ۔ اب آپ درس کی طرح سنیے، مقرر کی طرح مت سنیے۔ اب میں مفتی صاحب ہوں تو آپ پہن لیا ہوں، مطلب میں آپ ہی میں سے ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو بولنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ٹینشن سے نہ کو سنو، فل اٹینشن پلیز، ٹھیک ہے؟ تو پریشان مت ہوئیے آپ۔ جس نے نازل کیا اسے کیا کہتے؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، میں اگر آپ سے پوچھوں یار مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، جانا بولے تو مرنا نہیں، مطلب اللہ کا پتہ چاہیے مجھ کو، ایک اللہ کا پتہ بتا دو، ایک اللہ کا پتہ بتا دو۔ آپ مجھے لائبریری لے کر گئے، پوری کتاب کھنگال لیے، آپ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، پوری کتاب سیاہ سے کتابی کھنگال، ساری کتاب، یہاں تک کہ ایک 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 دم برف گردانی کر دی،
کہ نہیں, کہیں نہیں مل رہا ہے. ذرا غور کیجئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے, اعلان کرتے ہیں اے لوگوں ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی عبادت کرو, معبود صرف اللہ ہے. ایڈریسنگ کر رہے ہیں نبی, کامیاب ہو جاؤ گے. آپ ذرا بول کر بتائیے, ہم فوراً سوال کریں گے کیسا جی, پھر تو آپ کو دلیل دینا شروع کر دیں گے, اس میں ہے, اس میں ہے, اس کتاب میں, اس کتاب میں ہے, تھک جائیں گے آپ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ایک اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے, یہ عقیدہ رکھو. اچھا, تو لوگ جو ماننے والے تھے سڈنلی پہلے راؤنڈ میں مان لیے, جن کے قسمت سبحان اللہ, لیکن جو نہیں ماننے والے تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا اور ریفرنس ٹو کانٹیکٹ پوچھا کہ دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے. محمد تم تو ہمیشہ سچی اور اچھی بات کیے ہو, تم تو صادق ہو, تم تو وعدے کے پکے ہو, امین ہو, تم تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے. آج تو ایک دم بالکل خلاف معمول بات کر رہے ہو, کیا بات ہے, سارے بتوں کا سمجھیے آٹومیٹک رد ہو رہا, منہ سے نہیں بول رہے ہو لیکن آٹومیٹک رد ہو رہا ہے سارے بتوں کا. ایک معبود کی عبادت کرنے بول رہے, ہماری لات, ہماری عزا, ہمارے منات, یہ سب کہاں جائیں گے جس کو ہم خاص پرسنل گاڈ سمجھتے ہیں, پرسنل معبود سمجھتے ہیں, یہ سب کہاں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ اپنی زبان سے کچھ کہتے, ذرا محسوس کیجئے گا اس بات کو, اپنی زبان سے کچھ کہتے, اور یہ رد سمجھے قرآن اور صاحب قرآن کا کہ اپنی زبان سے کچھ کہتے. میں یہ لفظ اپنی سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ون سائڈڈ آپ نہیں سمجھ سکتے نہ قرآن کو نہ صاحب قرآن کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب سب سے پہلے تو سامنے والے کو کہیے عقل سے کام لو, عقل سے کام لو, بے وقوف مت بنو, بے وقوف مت بنو. یہ اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, عربی کا لفظ ہے افلا تعقلون. سورہ یونس آیت نمبر 16 میں آپ دیکھیں گے, میں عربی پڑھ رہا ہوں, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, یعنی میرے حبیب کہیے کہ میں نے جو اس اعلان سے پہلے جو تم میں گزاری ہے زندگی, 40 سال کی جو زندگی گزاری ہے, اس لگ من قبلہ, یعنی اس اعلان سے پہلے جو میں نے پوری رننگ آف لائف تم نے گزاری ہے, میرے حبیب کہہ دیجئے اس میں ایک بھی کرپشن نکال دو, میں اپنی بات واپس لے لوں گا, اور نکال نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہی میری دلیل ہے ایک خدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی جو 40 سالہ زندگی ہے, آل ان آل, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ, من قبل بعثت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اظہار رسالت سے پہلے جو میں نے گزاری ہے تم میں زندگی, یہ دلیل توحید ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی تک میں کہہ رہا تھا قرآن نبی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اور دیگر چیزیں بھی نبی کے بغیر نہیں, آپ انکمپلیٹ ہر چیز میں کمپلیٹ ہونا ہے تو نبی کا سہارا, نبی کا سہارا. قرآن اور ابھی صاحب قرآن کو میں سمجھا رہا تھا, اب میں سمجھا رہا ہوں کہ جس نے نازل کیا ہے جسے کہتے ہیں خدا, وہ اگر تمہیں چاہیے تو نبی کے بغیر مل ہی نہیں سکتا, وہ چاہیے تو نبی کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. چلتے چلتے ایک مثال دو, ابھی میں نے درس میں بھی ایک مثال دی. حضرت حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ, 60 سال کی عمر گزر جاتی ہے, 60 سال کی عمر, لیکن خدا کی ایڈریسنگ نہیں ہوتی, خدا کا پتہ نہیں ملتا, معرفت الہی نہیں ملتی, توحید نہیں ملتی. مصطفیٰ مل گئے, توحید مل گئی. عمر گواؤ مت, جو کچھ بھی چاہیے. اب جو کچھ سے مراد کہہ رہا ہوں, اللہ سے بڑی چیز تو تمہاری ضرورت نہیں ہے نا, اللہ تو سب سے بڑی چیز ہے نا, اور سب سے بڑی چیز تمہیں صاحب قرآن عطا کرے گا. سب سے بڑی چیز جو اللہ کی ذات ہے وہ صاحب قرآن عطا کرے. میں نے سورہ اخلاص تلاوت کی ہے, جانتے ہیں سورہ اخلاص کتنا مس ایکسپلینیشن اسکول میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے پروفیسر اور کالج میں پڑھانے والے ٹیچر کو بھی میں نے دیکھے ہیں ترجمہ ایسے ہی کرتے ہوئے جو میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور بچوں کو سنبھالو. بچوں کو کیا کہا جاتا, قل هو اللہ احد کے ترجمہ میں آپ سنے ہوں گے, سے محمد اللہ زلان, یہی کہا جاتا ہے نا اب چھوٹے بچوں کو, سے محمد اللہ زلان. کیا معنی ہوا اس کا؟ سے بولے تو بولو, محمد بولے تو اے محمد, اللہ زلان, اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے نا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کس کا ترجمہ کیے, سے محمد اللہ زلان, سے کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے کل,
اللہ کا ترجمہ اللہ از الون واحد یا احد، عربی ہونی چاہیے قل اللہ احد، یہ ہوگا کہاں چلا گیا؟ یہ ہوگا کہاں چلا گیا؟ چینجنگ دیکھ رہے ہو آپ؟ ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ یہودی سازش چل رہی ہے، آپ کے اسکول کالج تک میں یہ ساری نفرتیں آ گئی ہیں۔ جو بچہ سے محمد اللہ عز الان پڑھ کر پروفیسر بنے گا وہ کیا گھٹ نہیں ہوگا اور کہے گا آج تم غلط بول رہے ہو، ہم 40 سال سے پڑھا لیتے آ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، انہوں غلط تھے کیا، انہوں غلط تھے کیا، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ۔ مسلمانوں سے محمد اللہ عز الان قل هو اللہ احد کا ترجمہ نہیں ہے، یہ چینجنگ ہے، قرآن کی آیت کی تحریف ہے، اور قرآن کی آیت کی تحریف کرنا یہ یہودیت ہے۔ اپنے بچوں کی ایڈریسنگ کرو، اپنے بچوں کو سنبھالو۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ سنو، سے محمد اللہ عز الان نہیں ہو سکتا، ہوا کا ترجمہ وہ ہے، ہوا کا ترجمہ وہ ہے، جیسے ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دو، ہم مانے وہ سب ہوتا نا، دی دیئر دس یہ سب ہوتا نا۔ اب آپ بتائیے اگر کسی سینٹینس میں دس ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں؟ دس کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں؟ ایک اور چھوٹی سی دنیاوی مثال دے رہا ہوں، رویز فادر، روی کے والد، اس میں ایس کی وجہ سے کے کا ترجمہ آیا نا، اگر ایس ہٹا دو تو روی والد ہو جائے گا، اب کے کا ترجمہ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ روی والد، روی باپ، روی کے باپ نہیں، مطلب ایک ایک لفظ کا جب ترجمہ ہوتا، اب یہ انگلش دا سے پوچھئے ہوگا کا ترجمہ غائب کر دیا تم نے، ہوگا کا ترجمہ غائب کر دیا تم نے۔ اب سنیے ترجمہ کیا ہے، اے حبیب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے نہیں کہا جا رہا، وہ اللہ ایک ہے۔ اب میں لفظ وہ کو کہہ رہا ہوں، اے لوگوں سنو، اب تک جو تم نے اپنی تھنکنگ سے، کیونکہ بہت سارے توحید پرست تھے اعلان سے پہلے بھی، کیونکہ روئے زمین پر توحید پرست نہ ہو تو قیامت آ جائے، عذاب آ جائے، تو سنو، ارے بلکہ آگے کیوں جاتے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 میں ابو جہل بھی لفظ اللہ کا استعمال کرتا تھا، ابو جہل بھی صلح حدیبیہ میں دیکھے لفظ اللہ کا استعمال ہو۔ اب میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا واللہ ان محمد لصادق، اللہ کی قسم، ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب کہیے اللہ ایک ہے، نہیں، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب اپنی تھنکنگ اور لاجک سے جسے تم اللہ سمجھ رہے ہو وہ اللہ نہیں، میرا حبیب کی زبان سے کہہ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر مصطفیٰ کی زبان سے کہے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں گے تب تمہاری توحید معتبر ہے، اللہ کی احدیت معتبر، صمدیت معتبر، لم یلد ولم یولد معتبر، لم یکن لہ کفوا احد معتبر۔ اب ترجمہ کرو، حبیب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، حبیب آپ کہیے وہ اللہ بے نیاز ہے، حبیب آپ کہیے وہ اللہ لم یلد ہے، وہ اللہ لم یولد ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اے حبیب آپ کہیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جب لوگ مانیں گے کہ محمد نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اب مانیں گے تو میں ان کی توحید کو قبول کروں گا۔ کیا سمجھے آپ اس جملے سے؟ اپنی تھنکنگ اور لاجک سے کل جب نہیں قبول کیا اللہ نے، حالانکہ ریئل میں ماننے والے تھے، ریئل میں بھی ماننے والے تھے، لیکن نہیں، اللہ جس طرح کلام کو پروموٹ کرنا مقصود نہیں ہے، قرآن جو نبی سے نسبت رکھتا ہے اس کو پروموٹ کرنا مقصود ہے، ایسے ہی توحید پروموٹ کرنا مقصود نہیں ہے، زبان رسالت سے نکلی ہوئی توحید پروموٹ کرنا مقصود ہے، صاحب قرآن سے نکلی ہوئی توحید پروموٹ کرنا مقصود ہے۔ قل اے حبیب آپ کہیے اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ایسا ترجمہ بچے نہ کہیں تو آپ بچوں کو یہ ذہن دو کہ بچے آپ بس ایگزام میں پاس ہونے کے لیے اس کا ٹرانسلیشن یاد کر لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے حبیب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، اور وہ کو سمجھائیے کہ وہ سے مراد کہنا یہ چاہتا میرا حبیب جس زبان سے کہہ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ابھی سیرت کی یہ محفل ہے،
ہاں نہیں، قرآن اور صاحب قرآن کا یہ عنوان ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، نماز، حج، روزے، زکات، یہ سب ریلیٹڈ چیزیں ہیں، مین چیزیں نہیں ہیں. یہ سب ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آئیڈیل والی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل، ایک شخص ہے جو 70 سال تک کفر میں رہا، ایمان لے آیا، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا انتقال کر گیا. اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی، اور عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ مسلمان جنتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ عمل ریلیٹڈ آف ایمان ہے، ایمان مین ہے. اور ایمان کو سمجھیے، ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان نہ تو جاننے کا نام ہے، نہ پڑھنے کا نام. پڑھنے اور جاننے کا تعلق جو ہے یہ عمل سے ہے، لیکن ایمان ماننے کا نام ہے، بلیو کرنے کا نام. اس کی کھل کر کے ایک مثال دے دو آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کب اعلان کیا؟ 40 سال کے بعد. ٹھیک ہے، اعلان کرے. اعلان جب کرے، ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئے، زید ایمان لے آئے، مولا کائنات ایمان لے آئے نا. اب آپ بتائیے مومن ہے کہ نہیں؟ بیسٹ مومن ہے، بیسٹ مومن ہے، مومن ہے، بیسٹ مومن ہے. لیکن سنیے، 40 سال کے بعد، 1 سال 2 سال کی بات نہیں، کل 12 سال تک کوئی پلر آف اسلام نہیں اتر رہا ہے آسمان سے. نہ نماز اتری ہے، نہ حج اترے، نہ زکات اترے، نہ روزے. نماز معراج میں اتری ہے. دھیان دیجیے گا، نماز کی فرضیت معراج میں، جو حضور کے اعلان کے 12 سال کے بعد، سمجھ رہے، 12 سال کے بعد. اس کے بعد جب مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں نبی، تو سارے پلرز آف اسلام، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، سب اترتے ہیں مدینہ میں. اب ذرا ابو بکر صدیق سے پوچھیں، خدیجہ الکبریٰ سے پوچھیں. مگر میں پہلے ایک حدیث بتاؤں آپ کو خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے. ان کا تو عنوان ہی اتنا خوبصورت ہے، کمال ہے. فاطمہ کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کی ماں ہے. کیا بات ہے! حسنین خدیجہ الکبریٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جانے والے ہیں، 2 سال باقی ہے، ان کے 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال. اب تو امپاسبل ہے، نماز جب فرض ہی نہیں ہوئی تو 2 سال پہلے ہی آپ تشریف لے گئی. لیکن آپ کو ایک بات بتا دو، خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جن کے پاس کئی موقعوں سے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل آئے، صرف اس لیے آئے کہ نبی کو یہ بشارت دے کہ خدیجہ الکبریٰ جنتی ہے، اللہ نے انہیں سلام کہا ہے. سبحان. اب آپ پوچھیں ام المومنین سے، خدیجہ بھائی ابھی تو 2 سال باقی ہے نماز کی فرضیت میں، ابھی تو مدینہ میں دیگر پلرز آف اسلام اتریں گے، تمہارے پاس کیا ہے جو اتنا نسبت اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے؟ ایک جواب ہوگا، نسبت محمدی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نسبت محمدی ہے. نبی جن کے پاس ہے سب ان کے پاس ہے، صاحب قرآن جن کے پاس ہے سب ان کے پاس ہے، لیکن سب جن کے پاس ہے اور صاحب قرآن جن کے پاس نہیں، کچھ ان کے پاس نہیں. اس کو سمجھیے، آپ اس کو سمجھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لے آئے، 12 سال تک کچھ نہیں، عمل ریلیٹڈ آف جنت کر سکتے ہیں آپ. جنت کے کیٹیگری بڑھیں گی، درجات بلند ہوں گے، لیکن مین جو جنت جس سے ملنے والی ہے وہ ہے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ. سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں بہی کے ہی میں ذرا نقطہ ہے، اس پر آپ غور کیجیے گا، جو ان پر ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا، جو میں نے عمل کو ریلیٹڈ کہا ہے، آپ عمل کرتے ہیں نا. آپ نے ابھی نماز پڑھی، آپ کا دل خوش، ہمارا دل خوش، آپ کو رسپیکٹ ملے گی. لیکن اگر آپ کہہ دیں فجر میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ کی عزت میں تھوڑی سی کمی آئے گی. اچھا آپ نماز نہیں پڑھے تھے جی. لیکن اگر آپ کہیں الحمدللہ میں نماز پڑھ لوں، میں حج کر لوں، یعنی عمل کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے اگر آپ انٹروڈکشن کرائیں تو آپ سامنے والے کے سامنے رسپیکٹڈ ہو جائیں. یعنی 2 لفظ میں کہوں تو عمل سے آپ کی عزت بڑھتی، عمل سے آپ کی عزت بڑھتی. لیکن نبی وہ ہے کہ نبی سے عمل کی عزت بڑھتی. جملہ سمجھ گیا، کیچ کر لیا آپ. اب اس کی قرآن کی کئی مثالیں آپ کو دوں. یہ بتائیے
پورا جتنا بھی مشرق مغرب چہار جانب سب اللہ کا ہے کہ نہیں؟ پارہ نمبر 1 میں اللہ فرماتا للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کا، ملک السماوات والارض، آسمان زمین سب اللہ کا۔ تو اب جب ادھر نماز پڑھو یا ادھر نماز پڑھو، کدھر بھی نماز پڑھو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی چہرہ کرو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہر طرف۔ اسی لیے مکہ میں جب جاتے ہیں تو جدھر بھی آپ کو موقع ملتا نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ انڈیا میں آپ جو ہے کعبہ کا پوائنٹ یہ ہے اس لیے، مگر مکہ میں تو چاروں بغل آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہر طرف ہے۔ اب جو میں کہنے جا اللہ ہر طرف ہے نا، ہاں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ہر طرف ہے نماز، کس کے واسطے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے واسطے۔ صحابہ بھی پڑھ رہے تھے اللہ کے واسطے، اور نماز مین ہے، پڑھنا مین ہے بس۔ لیکن نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں چہرہ کو اوپر کرتے، بار بار اوپر کرتے، بار بار اوپر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے سے مراد یہ کہ ایک آیت اتار کہتا میرے حبیب سارا پوائنٹ میرا ہے، کدھر بھی چہرہ کرو میرا ہی جمال ہے، میرا ہی نور ہے۔ عبادت کرنا مقصود ہے نا، نماز مقصود ہے، ادھر چہرہ کرو ادھر چہرہ کرو، لیکن نہیں، اللہ پاک فرماتا میرے حبیب ہاں آپ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے، ادھر ادھر دیکھ لیے نماز فاسد، نماز فاسد، فتوے لگ جائیں گے، دہراؤ۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، جو نماز آپ کو عزت دیتی ہے اس کی پہلے آپ کو عزت کرنی پڑے گی، تب آپ کو عزت ملے گی۔ لیکن اسی نماز میں میرا نبی جب چہرہ اٹھاتا ہے صاحب قرآن تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے حبیب آپ جو یہ چہرہ اٹھا رہے ہو نا، یہ چہرے اٹھانے کو ہم بار بار آپ کا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کیا یہ پازیٹو پہلو ہے کہ نہیں؟ کمال ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ آپ اوپر کئی کو اٹھا رہے ہیں میرے حبیب، یہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، آپ جو نماز میں چہرہ اٹھا رہے ہو نا، ہم یہ آپ کے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ، اٹھانا بعد میں، آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں میرے حبیب، آپ اوپر اٹھا رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہم جان رہے ہیں، وہ بھی ہم جان رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہے، ان قریب ہم آپ کے لیے وہ قبلہ دے دیں گے جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں۔ دیر کیوں، آئیں نماز میں اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ اللہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لیجئے۔ اب میرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے، پارہ نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں کہ اللہ پاک نے یہ پوری آیت اتار کر کیا ذہن دینا چاہا ہے۔ اے مسلمان، تو نماز پڑھے گا تو تجھے عزت ملے گی، لیکن دیکھ آج میں نماز کو عزت بخش رہا ہوں مصطفیٰ کی وجہ سے، نماز کو عزت بخش رہا ہوں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ 2 رکعت ادھر چہرہ کیا، اب 2 رکعت جو بچی ہوئی ادھر چہرہ کریں گے۔ ہمت ہے کہ آپ کہتے نماز نہیں ہوگی؟ ہے ہمت؟ نہیں بول سکتے آپ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمل کریں تو آپ کی عزت بڑھے گی، لیکن مصطفیٰ عمل کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو گے، قرآن کی فہمی بھی آپ کو آئے گی، قرآن سے جڑو گے، صاحب قرآن فہمی بھی آپ کو آئے گی، بیچ میں نہیں رہنا، دونوں سے آپ جڑنا۔ کہاں پہ اذان ہو رہی؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو آج ان تمام آیتوں کے ذریعے سے جو قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ذہن دے رہا ہوں، کنفیوز لائف مت گزاری، کمانڈیڈ لائف گزاری، کنفیوز مت ہوئی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ ایسی باتیں سن لینے کے بعد ارے ہمیں 40 سال سے ایسا سن رہے تھے ویسا سن رہے تھے۔ اسی لیے میں نے حضرت حسان کی ایک مثال دی کہ جب بات آپ کے پروموشن کی ہو، آپ کے ایمان کی تقویت کی ہو، تو آپ پچھلی باتوں کو یاد کر کے تڑپے نہیں، بلکہ پچھلی باتوں کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ایمان کے ازدیاد، ایمان میں اضافہ اگر ہو تو الحمدللہ۔ ہر اچھی چیز کو لینے کے لیے آپ تڑپ اٹھیں۔ آپ تو اگر آپ کو یہ بات آج سمجھ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن ضروری ہے، صاحب قرآن سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن کو ہم ڈکشنری سے نہیں، نبی سے سمجھیں، کیونکہ ڈکشنری کس کی ہے بتائیے؟
اللہ نے تو نازل نہیں کیا نا، ڈکشنری تو خلق نے لکھا ہے، بندوں نے لکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو آپ جانتے ہیں جبریل ہے جن کے علم کا، جن کے ادراک کا، جن کے فہم کا، جن کے اسٹیٹس کا یہ عالم ہے کہ آپ کنز الایمان وغیرہ کی روایت کو اٹھائیں، اللہ نے انہیں 600 بازو عطا کیے ہیں۔ ایک بازو پورے آسمان و زمین چہار جانب کو ڈھک لے، ایسا لیول ہے ایک بازو کا، پر جس کو بولتے ہیں ایک بازو کا۔ ابھی 599 باقی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جو آپ معراج میں سنیں گے، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام ہے ایک مرتبہ اتنا اسٹیٹس اور اعلیٰ عنوان رکھنے والے، ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں چلے جانے والے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب حضرت یوسف کو ڈالا جا رہا تھا، سدرا پہ رہتے ہیں جبرائیل، کتنی جلدی آئے ہوں گے آپ کو سمجھ لیجیے آپ، کتنی جلدی آئے ہوں گے ایسے، اسی لیے طائر بولتے ہیں پرندہ، طائر سدرا، سدرا سے اڑنے والے، طائر بولے تو پرندہ۔ میں یہ دھیان دے رہا ہوں کہ یہ جبرائیل جب بارگاہ رسالت پہ آتے ہیں 29 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جن میں فرسٹ مقام یہ ہے کہ لے کر آتے ہیں نبی کو کہتے ہیں الف، نبی نے کہا فہم تو، لام فہم تو، میم فہم تو، مگر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نہیں سمجھا، فہم تو بولے تو میں نے سمجھ لیا، الف لام میم۔ آج بھی آپ دیکھیے قرآن پاک کے نیچے ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جبرائیل نے جب کہا میں نے سمجھ لیا ہے، نبی نے کہا، جبرائیل نے کہا الف لام میم، نبی نے ہر ورڈ میں کہا میں نے سمجھ لیا، جبرائیل نے کہا میں نے تو نہیں سمجھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تمہارا کام لانے کا ہے، سمجھانا رب کا کام ہے، سمجھنا محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنا محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، کلام ربانی کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو پوری کائنات کا سمجھے علم، اور علم کیسے نہ ہو، کیونکہ آپ ذرا اندازہ لگائیے ملک الموت جو ہے پورے ورلڈ سے روح نکالتے ہیں نا، پورے ورلڈ سے، اس کا مطلب نالج ہوگا نا پورے ورلڈ کا ان کے پاس، کہاں جانا ہے، کس کی روح نکالنا ہے، اللہ نے سے۔ اور ملک الموت جبرائیل سے نیچے والے فرشتے ہیں، جبرائیل کے علم کا اندازہ لگائیے، جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سمجھا اور نبی کہہ رہے ہیں میں نے سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی میں، قرآن کی گہرائی میں، قرآن کے جو اسرار و رموز ہے یہ ڈکشنری سے نہیں، مصطفیٰ سے سمجھنا ہوگا، صاحب قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ صاحب قرآن کے بغیر کمپلیٹ قرآن فہمی ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل۔ اسی لیے قرآن کنفیوژن کو دینے کے لیے نہیں اترا۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، قرآن آپ کو کنفیوژن دینے نہیں، قرآن میں سولوشن کا عنوان ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت سولوشن کو کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کتے، قرآن میں یہ ہے کتے، قرآن میں یہ ہے کتے؟ واہ، قرآن کی آیتوں میں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کس طرح کی باتیں کریں گے؟ ایسا کتے نہ حضرت، ویسا کتے نہ حضرت۔ فار ایگزامپل بل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس سے؟ نبی کو آپ بشر کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ارے اللہ کے بندے، توریت رب نے اٹھا لیا ہے، انجیل اٹھا لیا ہے، زبور اٹھا لیا ہے، اسے کلام ربانی کے عنوان میں نہیں، مصطفیٰ کے عنوان میں سمجھ، اور اسی مصطفیٰ کو کامن نظریے کے اعتبار سے اسی قرآن کے ذریعے سے یہ مس ایکسپلینیشن ہے، یہ مس ایکسپلینیشن ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی جو نبی کو لو کوالٹی کے اعتبار سے پیش کرے۔ قرآن کا کام ہی ہے مصطفیٰ کو ابھارنا، قرآن کا کام ہی ہے صاحب قرآن کو ابھارنا۔ آپ پورے 29 مقامات پر آپ دیکھ لیں گے، بیروت سے چھپی ہوئی کتاب تفسیر الجیلانی جو عربی میں ہے، ساری جگہوں پر ایک ہی لفظ آپ کو ملے گا، ایھا الانسان الکامل، ایھا الانسان الکامل، ایھا الانسان الکامل۔ پھر آگے کا عنوان آ رہا ہے، مثلا الف لام میم،
اس کا معنی ایھا الانسان الکامل، اور آگے دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایھا الانسان الکامل کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اے انسان کامل، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہنا چاہتا ہے اے لوگوں سنو، کتاب کو اگر شک سے بالا تر سمجھتے ہو، شک کی اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہو تو اس سے پہلے انسان کامل کا عقیدہ رکھو، صاحب قرآن کا عقیدہ رکھو۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ڈکشنری سے نہیں۔ آخری بات، جاہل رہو یہ تو اللہ کو منظور ہے، پڑھ لکھ کر صاحب قرآن کے لیے نگیٹو رہو یہ منظور نہیں، صاحب قرآن کے لیے نگیٹو بننا یہ منظور نہیں ہے۔ رب نے اپنے کلام کو اٹھا لیا ہے اور اس کلام کو رکھا ہے جو کلام میرے حبیب کو پرموٹ کرے، میرے صاحب قرآن کو پرموٹ کرے، اس لیے نبی کے حوالے سے نگیٹو نہ ہونا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو، حاضری کو، بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے ربط، تعلق اور رابطہ اور تعلق رکھنے کا ہمیشہ موقع ہمیشہ ایمانی دنیا میں آباد رکھے۔ یا اللہ جو تیری رضا، تیرے حبیب کی رضا ہے وہ عطا کر دے، ملک کے حالات کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میں۔ یا اللہ جو کمیاں پیشیاں رہ گئی ہوں معاف کرنا، پروردگار ہمیں عمل صالح اور اخلاق حسن اور کردار نبوی اور کردار صحابہ و ہدایت اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔